अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फार्मेसीज़ मेकिंग के साथ मैं हूं अली जाफ़र रज़ा और आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं फार्मेसीज़ मेकिंग के CEO सर इमरान साले। आज हमारे कुछ क्वेश्चन सर से हैं बिज़नेस के रिलेटेड एंड फूड के रिलेटेड एंड एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड, जो नॉर्मली आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं सोशल मीडिया पर एंड स्पेशली फूड के रिलेटेड जो हेल्थ कंसर्न है लोग कि फूड में उनको क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलती, अगर मिलती है तो एक्सपेंसिव होती है। हमारे आज का क्वेश्चन जो कुछ है सर से हैं वो बिल्कुल इसी रिलेटेड है कि सर के इस बारे में क्या नज़रियात हैं, और इवन बिज़नेस की अगर बात की जाए तो जो हमारे नए यंगस्टर्स आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से आउट हो रहे हैं, उनको स्टार्टअप उन्होंने कैसे लेना है, स्टार्टअप में उनको क्या हर्डल्स आएंगी, क्या इश्यूज़ आएंगे जो उनको फेस करने पड़ेंगे और उनको सॉल्व कैसे करना इश्यूज़ को, वो हम डिस्कस करेंगे सर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम। अच्छा सर, आज हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे मोस्टली कस्टमर्स के भी होते हैं, जो हमारे पाकिस्तान में मौजूदा सिचुएशन चल रही है बिज़नेस के रिलेटेड एंड स्पेशली फूड के रिलेटेड, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है जिसका आपने स्पेशली हमें आंसर देना है कि पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री में कौन से नए रुझानात उभर रहे हैं और उनका आलमी मार्केट में क्या असर पड़ सकता है। चूँकि सवाल आपका फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है ना, तो पाकिस्तान में फूड इंडस्ट्री बड़ी उभरती हुई इंडस्ट्री है। दुनिया भर में फूड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 3-4 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसको मैं कहता हूँ सवाल नहीं है, जिसमें से इंसान के ओढ़ने पहनने वाले जो है जो ये आपकी क्लॉथिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो एक बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि इंसान की बुनियादी ज़रूरियात है। तो जो फूड है ये इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में आता है। अब इंसान बुनियादी ज़रूरियात से आके जब चस्के वाले फूड पर जाता है ना, तो वहाँ एक इंडस्ट्री बना तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। फिर खसूसन जब हम पाकिस्तान जैसे मुल्कों में आते हैं तो देखें जहाँ पर रुझान ही नहीं है किसी एंटरटेनमेंट का, क्योंकि हम लोगों की ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट ब्रॉटअप्स हैं, एक डिफरेंट कल्चर है। तो यहाँ पर एक वाहिद एंटरटेनमेंट जो आपकी रह जाती है वो क्या है, वो फूड है। ठीक है, अच्छा, फूड एक ऐसी चीज़ है जिसे गरीब और अमीर इक्वली इंजॉय करता है। खाना तो सबने खाना है, वो बेशक दाल नान चने खा के इंजॉय कर दें, या वो आप जो है वो 25,000 पर हेड के ऊपर जाके वो इम्पोर्टेड जो आपके बुफे वगैरह आते हैं, जो मीट्स वगैरह बाहर से आते हैं, वो इंजॉय कर लें। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट एंड योर टेस्ट पैलेट्स। अभी अगर हम इसी चीज़ के तनाज़र में रहें तो फूड इंडस्ट्री सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये दुनिया भर में। आप आज से जो लोग 20 साल 30 साल पहले इंग्लैंड गए हुए हैं, कनाडा गए हुए हैं, वो आज जाके देखेंगे तो चीज़ें बदल चुकी हैं, वहाँ पर भी फूड इंडस्ट्री। लेकिन पाकिस्तान और ख़ुसूसन लाहौर और कराची जैसे शहर जो हैं, हम चूँकि इसी को फोकस कर रहे हैं, अपने मुल्क को फोकस करते हैं, तो यहाँ पिछले कोई 20 साल में फूड इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन शो किया है। नए नए कैफ़े आए हैं, इंटरनेशनल किस्म के फूड्स आए हैं, और हर वो चीज़ जो दुनिया भर में मिलती है वो पाकिस्तान में मिलती है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम स्टैंडर्ड और क्वालिटी पे नहीं काम करते हैं। बस बात सिर्फ इतनी सी। हमारा बेसिकली नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेसिकली इसी नीड पे है कि पाकिस्तान फूड ब्रांड्स के लिए क्या चैलेंजेस हैं जब वो बैन अवी सतह पर अपना कदम रखते हैं, मतलब इंटरनेशनली हम कैसे सर्व कर सकते हैं अपने आप को। अच्छा, ये क्वालिटी इसमें मेजर फैक्टर है। यहाँ पर भी आपके सवाल के दो हिस्से हैं। देखें, एक लोकल फूड इंडस्ट्री है जिसमें रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और किस्म की बिजनेस आ जाती है, प्रोडक्शंस आ जाती हैं। एक होता है जब इंटरनेशनली आप फूड को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब अच्छा, वो बहुत बड़ी रेंज है। राइट, बात यह है कि क्या पाकिस्तान फूड को एक्सपोर्ट कर सकता है? करता है। अगर हम डेयरी के हवाले से बात करें स्पेसिफिकली, तो इसलिए नहीं करेगा कि इसके पैरामीटर बहुत सख्त हैं। अब हमारी डेयरी इंडस्ट्री में बहुत सारे ग्लिचेस हैं। इंडस्ट्री तो है, पाकिस्तान दुनिया का चौथा पांचवा बड़ा मिल्क डेयरी प्रोडक्शन कंसिडर की जाती है पाकिस्तान की। अब मसला क्या है? मसला है रुझानात, मसला है आपका कल्चर। आपके कल्चर में रातों रात अमीर बनने का ना एक शौक बहुत ज़्यादा है। चाहे वो गरीब आदमी हो जिसके पास 4 गाय भैंसें हैं, तो वो भी दूध में पानी मिला के बेच के उसको 10 लीटर को 20 लीटर पे करके मुनाफा कमाने के सूरत के लिए वो एक फेक प्रॉफिटेबिलिटी पर जाने की कोशिश करता है। जब आप बड़ी इंडस्ट्री पे जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भी वही माइंडसेट, इसको मैं बोलता हूँ पुअर माइंडसेट, सोच गरीबाना है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री को बहुत बड़ा की, मतलब मैं अगर पाकिस्तान में नाम ये वगैरह बताऊँ तो फूड की इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, चीज़ की इंडस्ट्री है, बेकरीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी है, इतनी बड़ी हैं कि आप सारी ज़िंदगी, आपकी 10 ज़िंदगियाँ भी हो जाए तो आप उतना पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन क्या रीज़न है कि वो पाकिस्तान में तो बहुत खुश हैं, पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। अब
یہ کیونکہ یہ جتنے مرضی آپ کے پاس پیسہ آ جائے، میرے نزدیک یو آر ان اے پور مائنڈ سیٹ. ہم ایکسپورٹ کی طرف رجحان ہی نہیں ہے کیونکہ بک جاتا ہے، پیسہ آ رہا ہے، کھلا ڈلا آ رہا ہے، پلازے بننے شروع ہو جاتے ہیں اور بزنس شروع ہوتے ہیں. اب ہم چاہتے ہیں ویسٹ. بہت بڑی بڑی چیز ہیں، اچھا میکڈونلڈ ہے، KFC ہے، یہ تو وہ مشہور برانڈز ہیں جن کے میں نام لے رہا ہوں. اس کے علاوہ بہت سارے کافی کی شاپس ہیں، اسٹار بکس ہے، ٹم ہارٹنز ہے. اب یہ دیکھیں کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور دنیا بھر میں پھیل جاتے ہیں. یہ ہے رچ مائنڈ سیٹ. اور کوالٹی بھی ہے. کوالٹی آپ کو دنیا بھر میں پھیلاتی ہے. یہ پیرسن میں ہمارے یہاں اسی سے ریلیٹڈ آپ کے سوال کی کوالٹی تو ہے نہیں، تو وہی غریب غربا جو ہم لوگ کھا لیں گے ٹھیک ہو گیا نا. ہم نے یہاں پر لکڑ ہضم، پتھر ہضم، اس میں کولی فارمز کتنا ہے، پیتھوجن کتنا ہے، مائکروبیل گروتھ کتنا ہے، نو بڈی کیئرس. کوئی بچ گیا تو بچ گیا، کوئی مر گیا تو مر گیا. بات یہ بہت زیادہ ٹریسیبلٹی نہیں ہے اتنی زیادہ، اس کی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے کہ اس کی بیماریاں کیا کیا پھیلتی ہیں. تو ہم اس انڈسٹریل فوڈ کو ہم نے کیا کر دیا، ایک انڈسٹری بنا کے یہاں پر پھیلا دیا، اور ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں اس میں کہ یار ایک بڑا ملک ہے، یہاں سے ہمیں ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے. لیکن ہماری مائنڈ سیٹ گلوبل نہیں ہے، ہم اس کو یہاں پر کنٹین کرنا چاہتے ہیں. پھر ایک اور پرابلم آتی ہے. پرابلم یہ آتی ہے ہمارے بہت سارے بزنسز پارٹنرشپس میں. ہر آدمی خود ایک ڈاکٹر ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹس ہیں، پارٹنرشپس میں ٹرسٹ سے نہیں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ بہت سارے مسائل کو اکٹھا کرنے کے بعد مجموعی طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ پاکستان ایکسپورٹ فوڈ کے ایکسپورٹ میں کتنا کامیاب ہے، تو میں کہوں گا 0 × 0 = 0. ہو سکتا ہے یس آپ کی نئی جنریشن ولنگ ہے، نئی جنریشن آپ کی بہتر جنریشن ہے، ہماری جنریشن سے یہ ٹھیک کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بیڈ انوائرمنٹ کا شکار ہو چکے ہوئے بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کام کر رہے ہیں تو وہ ریٹ ریس پہ لگنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اب چونکہ تعلیم زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور وہ دروازے کھول رہی ہے، آپ کا ذہن کھول رہی ہے، تو مجھے آپ جیسے نوجوانوں سے بڑی امید ہے ابھی نہیں تو اگلے 20-25 سال میں انشاءاللہ پاکستان فوڈ کی انڈسٹری میں، خصوصاً ڈیری کی انڈسٹری میں ایکسپورٹ پر جائے گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں اس کی ابتدا فارمر چیز میکنگ کر چکا ہے. اگر ڈائریکٹ نہیں بھی ایکسپورٹ ہے تو ہماری پروڈکٹس انٹرنیشنل مارکیٹس میں شو کیس ہونی شروع ہو گئی ہیں. اب ہم صرف اس کے پیرامیٹرز اور سرٹیفکیشنز کے اوپر کام کریں کہ اگر یہ ہو گیا تو بے شک تھرڈ پارٹی چینل چلے لیکن ہماری پروڈکٹس بیٹھ جانی چاہیے. اچھا سر، اس میں اب ہماری باتیں جو کوالٹی کے ریلیٹڈ ہو رہی تھی، اس میں ایک میرا کویشچن جو بن رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری میں کیا بہتریاں کی جا سکتی ہیں تاکہ معیار اور پیداوار جو ہے پروڈکشن ہے اس کو مزید بڑھایا جائے، کیونکہ اس میں کوالٹی کا تو گیپ ہے اویسلی. تو اگر معیار کو ہم بہتر بنانا چاہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں، اور ہم پروڈکشن بڑھانا چاہیں تو وہ کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ میں بھی پچھلے دنوں ایک بہت بڑی فیکٹری کا، فوڈ فیکٹری کا جو بیکری سے ریلیٹڈ ہے، وزٹ کر کے آیا ہوں. بہت بڑی، مجھے خوشی ہوئی دیکھ کے کہ اتنی بڑی بڑی انڈسٹری پاکستان میں وجود میں آئی ہوئی ہیں اور اتنا اچھا کام کر رہی ہیں. لیکن مجھے اندر جا کر جب میں مین ہالز میں گیا ہوں دیکھا تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہمارے پاس پیسہ تو ہے، ہمارے پاس کامیابیاں بھی ہیں، لیکن ہمیں اس کو یوز کرنا پیسے کو نہیں آتا. شاید ہم انٹرنیشنلی مارکیٹس میں آج سے 20 سال پہلے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے اندر ایک، اگر میں بات کروں اس کی ہائیجینس کی تو آئی واز ناٹ سیٹسفائڈ. اتنی بڑی فیکٹری ہے جس میں بہت ہیوج انویسٹمنٹس ہے، بہت خربوں کی ہے، لیکن جب آپ اس کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو فرش گندے نظر آتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے نظر آتے ہیں، پائپ لائنس کے اندر رس نظر آتی ہے، بہت زبردست بہت مہنگی مشینری نظر آتی ہے، لیکن شیشے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، مکھیاں اندر آ رہی ہوتی ہیں. تو کنٹرول ہائیجینک جو گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹسز ہیں، GMP، دیٹس مسنگ. اور کیوں مسنگ؟ ولنگنیس نہیں ہے. اگر ولنگنیس ہو، اگر اس بات کو ہم ایک عبادت کا درجہ بنا لیں کہ ہمیں حج اور عمرے سے زیادہ کوالٹی نہیں، عزیز نہیں ہے، کوالٹی از آور حج اینڈ عمرہ. یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے. اگر یہاں نہیں ہے نا، پھر اس اگلے سٹیپ پر جانے کے لیے ہم صرف خانہ پوری کرتے ہیں، کیونکہ وہاں سر جھکانے سے پہلے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو اختیار دیا، اللہ نے جو آپ کو کوالٹی، پروڈکٹ، پیسہ سب کچھ دیا، اس کی یوٹیلائزیشن سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا ان کی صحتیں خراب ہو رہی ہیں. اگر آپ کا دل کہتا ہے میری پروڈکٹ سے صحتیں اچھی ہو رہی ہیں، ڈو اٹ، کیپ آن ڈوئنگ اٹ. اگر آپ سیلف انالیسس کریں نا، انڈسٹری کا مالک نہیں کرے گا، اس کے پاس 5-5 کروڑ کی 8-10 گاڑیاں کھڑی ہوں گی، پروٹوکول ہے، وہ سب CEO ہیں، ان کو ملنا بڑا مشکل کام ہے، وہ لوگوں کو جھاڑ سکتے ہیں، لوگوں کو فائر کر سکتے ہیں، سیدھی بات سننا نہیں چاہتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے پیسہ ٹنوں میں آتا ہے.
تو کیا ہوتا ہے؟ ایگو ڈیولپ ہوتی ہے. ایگو کیا کہتی ہے؟ کہ جو بھی سامنے آئے بس جب آپ پیسہ بہت کما لیتے ہیں نا علی اور آپ انویسٹمنٹ پارٹ پہ چلے جاتے ہیں, آپ دوسروں کو نا ڈیفیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں آپ کو بہت کچھ آتا ہے, دوسروں کو نہیں آتا. یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ, کلچرل مائنڈ سیٹ ہے. یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جب ہم یہ بھول جاتے ہیں نا کہ لرننگ نیور اینڈس. میں نے پڑھا تھا کہیں کہ علم حاصل کرو گود سے گور تک, یعنی گود سے ماں کے علم حاصل کرنا شروع کرو اور جب تک قبر میں نہ اتر جاؤ نا تو لرننگ نیور اینڈس. جو بندہ یہ کہے کہ میں نے سیکھ لیا اب میں سکھانے جا رہا ہوں تو سمجھ لیں کہ اس نے اپنی بھی تباہی کر لی, باقیوں کی بھی تباہی کر لی. تو یہ ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں. جب تک اس زندگی میں موجود ہیں ہم زندگی کے اسٹوڈنٹس ہیں. جب اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر دوسری ہماری ایجوکیشن شروع ہوگی. پاکستان میں فوڈ انڈسٹری کے لیے حکومت کا کیا کردار ہونا چاہیے اور برانڈز اور کاروبار کیسے کامیاب ہو سکیں گے اگر یہ کوالٹی کا ایشو ہے یا ہمارے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے متعلق ہماری کوالٹی ہی نہیں آ رہی؟ یار حکومت کے اپنے بڑے مسئلے ہیں, تم ان بیچاروں کو کیوں اس قسم کے جگہوں پر گھسیٹ کے لاتے ہو؟ انہوں نے اور بہت جنگیں بھی لڑنی ہیں, سیاست بھی کرنی ہے. ان کا فوڈ کے ساتھ کیا تعلق ہے یا انڈسٹری کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پاکستان از, میں اگر سرجری کروں نا, پاکستان از ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ کنٹری فار بزنس پرپسز. آپ یہاں پر انڈسٹری لگائیں, ابھی انڈسٹری نہیں لگتی ہے, بہت سارے محکمے آپ سے رشوت لینے پہنچ جاتے ہیں, بہت سارے ادارے آ جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں پتہ نہیں ہیں. جو ادارے رشوت نہیں لیتے جو اچھا کام بھی کریں, مثال کے طور پر پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے, بہت اچھا کام کرتی ہے. میری چند ان فیکٹری گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں سے جن کا میں باقاعدہ, جہاں میں نے تعلیم یافتہ لوگ دیکھے اور ولنگنیس دیکھی ہے کام کرنے کی, لیکن وہاں پر بھی میں نے پرابلمس کی ہیں کیونکہ ادارے آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہیں. چونکہ یہ سارے ظاہر ہے سی ایس پی وغیرہ کر کے ہوتے ہیں, ان کا چینج ہو رہا ہوتا ہے, پورٹ فولیوز چینج ہو رہے ہوتے ہیں, محکمے ڈپارٹمنٹس, تو ایک لمٹ سے زیادہ کوئی آگے بڑھنا نہیں چاہتا. پھر کیا ہوتا ہے, خیر سفر بڑھاتا ہے کیا, لیکن اس کے باوجود بہت بڑے بڑے گیپس ہیں, ان کو فل ہونا ہے. یہاں تک پہنچے تو 10 سال میں وہ بھی ہو جائیں گے, کام بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن سارے ادارے تو ایسے نہیں کام کر رہے ہیں اور وہ بھی اپنے پوری محکموں کے پوٹینشیل پہ کام کر رہے ہیں. تو نو, دیر آر سو مینی گیپس. ورک شاپس, پراپر ورک شاپس جہاں پر انڈسٹری کو انوالو کرنا ہے. انڈسٹری سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت بڑی انڈسٹری کے صرف بہت بڑے لوگ آگے بیٹھ جائیں. اسمالر انڈسٹری کو لے کر آئیں. آپ دودھ کی بات کرتے ہیں تو گوالوں کو اپنے ساتھ انوالو کریں. آپ بہت بڑی اگر ڈیری فارمز کے مالکوں کو بٹھا دیں گے جن کا 10-20 کروڑ روپے کی آمدن ہے, تو اس کے ساتھ وہ بندہ بھی ہونا چاہیے جس کے ساتھ 3-4-5 گائیں بھینسیں ہیں. دونوں کی پرابلمس دیکھ کے وہ ورک شاپ, اس کو زیادہ ورک شاپ کی ضرورت ہے. وہ جس نے کروڑوں روپیہ لگانا ہے اس کو اپنی چیزوں بچانے کے لیے ہائیجین کا بھی پتہ ہے اور وہ رولز بھی جانتا ہے اور اس کو اپنی زیادہ کیئر کرنی آتی ہے, اس نے پیسہ بچانا ہے. لیکن اس غریب کو جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دودھ کو سنبھالنا کیسے ہے, دودھ میں ملاوٹ کرنا اخلاقی طور پر, مورلی, ایتھیکلی, ریلیجیسلی, اٹس اے بگ بلنڈر, اٹس ناٹ این ایتھیکل تھنگ. اس کو یہ بتانا, پتہ تو سب کو ہی ہوتا ہے, یہ بھی بتانا, بہت ساری چیزیں, میں اس میں جتنا جاؤں گا ڈیپتھ میں پھر وہ بات کنٹروورشل ہو جاتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیر از اے لاٹ آف, جیسے میں نے کہا کہ روم آف امپروومنٹ چل رہے ہیں. محکمے بھی ایسا ایسا پاکستان میں ترقی کر رہے ہیں, بہتری آتی جا رہی ہے, لیکن بہتری کا جو ایک میگنیٹیوڈ ہے وہ تھوڑا لوور سائڈ پر ہے, جبکہ اس کو تیز کرنا چاہیے, زور دینا چاہیے تھوڑا سا اور. لیکن وہ جو اقبال کا شعر ہے نا کہ نہیں نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے, ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے ساقی. ان کے بھی ہاتھوں کہیں نہ کہیں بندے ہوتے ہیں, ان کو فریڈم دے گورنمنٹ, تھوڑا سا ان کو اوپر ٹرسٹ کرے, اور ان کو بھی چاہیے. اور میں دیکھتا ہوں کہ ایسا ہوتا بھی ہے کہیں پر کہ آپ انڈسٹری کو ڈرانے کے لیے نہ آئیں, آپ انڈسٹری میں امپروو کرنے کے لیے رہیں. دیکھیں ہم یہ تو بھول جائیں پاکستان میں کہ آپ رہتے ہو تو یہاں پر آپ کچھ لیے دیے بغیر کام چل جائے گا, یہ نہیں ہوگا. یہ بہت سارے ملکوں میں, پاکستان میں نہیں ہے, اور بھی بہت سارے ملک. ٹھیک ہے, بات یہ پھر بھی ڈیلیور ہونا چاہیے, یعنی وہ بھی چلے, وہ بھی ایک, میں اس کو ایڈوکیٹ نہیں کرتا ہوں, لیکن کیا کریں, ہمارے بس میں نہیں ہے نا, کرنا پڑتا ہے یہ سارے کام چھوٹے چھوٹے. اور اگر آپ اچھا کام کریں گے, جیسے میں کوشش کرتا ہوں کہ میری ٹریسیبلٹی پوری ہو, میرے پاس ڈاکومنٹیشن جتنی بھی ہو سکے, اب ہم کارپوریٹ میں آئے ہیں تو ہم جتنا کر سکیں, تو جب ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن پوری ہوگی تو ظاہر محکموں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کمپلائنس پر ہے, تنگ نہیں کرتی. لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف واحد انڈسٹری تو نہیں ہے, میں براڈر اسپیکٹرم پہ بات کرتا ہوں. اور فوڈ کا کام دیکھیں تو اب سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یار یہ چل کیسے رہے. اب ان کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے, ان پہ فائن بھی, ان کو سب کچھ کریں, فائن بھی کریں, پیسے بھی لیں ان سے, سب کچھ کریں, لیکن ان کو
پھر یا تو مین اسٹریم میں آنا چاہیے ٹھیک، یا پھر انہیں ایلیمینیٹ ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں کی صحت فوڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، صحت اور زندگی. یہ ایک بڑا ٹف شعبہ ہے. کپڑے کا ایک انڈسٹری آ گئی ہے، کوئی اور انڈسٹری آ گئی ہے، تو ان میں 100 قسم کے مسائل حل. کپڑا پہننے سے آپ مریں گے نہیں، الرجی ہو جائے گی چھوڑ دیں گے آپ کوئی اور پڑھ. ایسا کام ہی ہوتا ہے. کوئی اور انڈسٹری ہوگی کتابوں کی، بکس میں آپ اسکول نہیں جائیں گے مریں گے نہیں، کتابیں نہیں پڑھیں گے. لیکن فوڈ ایسا ہے کہ اگر آپ نے غلط فوڈ کھا لیا تو آپ آج نہیں مریں گے، آپ کی صحت کمپرومائز ہو جائے گی. اور کہ ہاسپٹلس دیکھ لیں پاکستان میں کہتا ہوں 2 ہی تو کامیاب بزنس ہے، ایک فوڈ، دوسرا ہاسپٹل. کہ جتنے فوڈ انڈسٹری چینز ہیں، اتنی بڑے بڑے ہاسپٹل کے چینز، میں حیران ہوتا ہوں یہ پاکستان جیسے ملکوں میں باہر تو ان چیزوں کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. تو وی ہیو ٹو اسٹاپ دس. ہماری اگلی جنریشن ہے نا جو آپ کی ایج کی ہے یا آپ کے بعد جو آ رہی ہے، انہیں صحت کی ضرورت ہے. یہ بیٹھ کے کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہماری طرح فزیکل ایکٹیویٹیز میں اتنی زیادہ نہیں ہے. سر اس میں پھر اگر یہ سارا کام کرنے والا ہے تو اب ہم اپنی صحت کو کیسے کمپرومائز کر سکتے ہیں کہ ہم ایسی کون سی پروڈکٹ کھائیں جو ہماری ہیلتھ کے ریلیٹڈ، مطلب لانگ لائف ہم جی سکیں. پہلے تو آپ کا سوال غلط ہو گیا نا، کمپرومائز نہیں کرنا. اس کو اپنی صحت کو جو ہے نا آپ نے بہتر بنانا ہے، کمپرومائز تو کرنا ہی نہیں نا. ٹھیک، زندگی کمپرومائزز میں نہیں گزارنی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک 15 16 18 سال کے بچے کو یہ بتاؤں تم چیز کھاؤ، تم اولیو آئل پیو، پروسیس فوڈ مت کھاؤ، تو اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ویری ڈیفیکلٹ. ایٹ لیسٹ اٹس اے بگ چیلنج. رائٹ. میں فوڈ والوں کو کہوں گا یار اپنے برگر اچھے کر لو، اپنے پیزے اچھے کر لو. اب پاکستان میں کیا ریٹ ریس ہے، پرائس وار. بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں. میں تو سارا دن، میرا تو کام ہی بزنس کے ساتھ ہے نا. بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں، وہ سستے کے چکر میں رہتی ہیں، ان کا نام بکتا ہے. بہت بڑے بڑے ریسٹورینٹس، کیفے، بیکریز، نام لے لیں، رش نہیں ختم ہوتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ وہ پرائس، آپ ان کو چیز بیچنے جائیں وہ آپ کو لوور پرائس آفر کریں گے. وہ کہیں گے مارکیٹ میں مل رہی ہے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ جو مارکیٹ سے مل رہی ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے سستا دے. شیف تو جان ڈال دے گا، خوبصورت نہ لے گا شیف کا تو کام ہے یہ نا کہ اس میں. لیکن اگر اس کے اندر آپ نے آئل، ویجیٹیبل گھٹیا فیٹس استعمال کر دیے، اچھے بھی فیٹ استعمال کریں تو ناٹ ریکمینڈیڈ، لیکن گھٹیا فیٹ استعمال کریں، اور اس میں جو آپ دوسری چاکلیٹس ڈال رہے ہیں، کوکیز بنا رہے ہیں یا چیز بنا رہے ہیں یا بٹر بنا رہے ہیں، بٹر کے اندر آپ ویجیٹیبل فیٹ ڈال رہے ہیں. میرا تو سارا دن انڈسٹری کا کام ہے، مجھے پتہ کیا ہوتا ہے. پہلے تو ان کی جا کے ہائیجینک کنڈیشنز دیکھیں، آپ کا دل نہیں کرے گا کھانے کو. بڑی بڑی فیکٹریاں بند ہو جائیں گی اگر ہم اس بات پر آ جائیں کہ وزٹس کریں. لوگ جاتے نہیں ہیں. آپ جائیں کسی انڈسٹری میں، کوشش کریں کہ میں آپ کو وزٹ کر لوں، آپ نہیں کر سکیں. میرے پاس آئیں، میرا اوپن ہے، آپ آئیں، دیکھیں، اندر آئیں، وزٹ کریں، جائیں. آئی ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ. کمپنیاں نہیں کریں گی کیونکہ ان کے پاس چھپانے کو ہے ہی ہے سب کچھ، دکھانے کو کچھ نہیں. ہمارے پاس چھپانے کو. سو مائنڈ سیٹ سر، اس کو بدل لیں. ہم اسی ریٹ ریس میں، اسی سرکل میں گھومتے رہیں گے، یہی سوال ہوتے رہیں گے اگلے 10 20 سال. یہ بدلنا ہے، یہ آپ لوگوں نے بدلنا ہے. ہماری جو جنریشن ہے نا میری ایج کی، وہ ان کے مائنڈ فکس ہو چکے ہیں. انہیں پتا کہ یار پر چلنا پہ نا کام، پیسہ آندہ پہ لوڑ کی. یہ پاگل ہے، ہم لوگ ریسیپی چینج کر دیں، کیوں کریں؟ اور بڑی بڑی نئی بھی، میں حیران ہوں کہ دیکھیں اب چیز کی بات ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. چیز پاکستان میں ایک نیا سبجیکٹ ہے. یہ میری کاوش تھی پچھلے 15 سال میں ایجوکیشن کیا لوگوں کو. آج یہاں پر بہت سارے ایسے ریسٹورینٹ کیفے ہیں جو وہ چیز استعمال کر رہے ہیں، وہ پروڈکٹ، وہ زبردست قسم کے ڈشز کوزین دے رہے ہیں جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہوتے تھے. ایسے ہی ہے. لیکن اب کیا ہے، ابھی انہیں نہیں پتا کہ موزریلا جو استعمال کر رہے ہیں، جس پر وہ اتنا چارج کر رہے ہیں، اس پہ 20% سے زیادہ ویجیٹیبل فیٹ ہے. بہت بڑی بڑی کمپنیاں جو قسمیں کھایا کرتی تھی کہ جی ہم پیور بنائیں گے، وہ بھی ویجیٹیبل فیٹس میں آ گئے. مجبوری ہے، پرائس نہیں دیتے لوگ، کیونکہ ریسٹورینٹ کا مالک کہے گا جی مجھے تو اتنے میں مل رہا ہے، فلاں کمپنی اتنے کی دے رہی ہے. وہ کمپیریزن کرتے ہیں پرائس کا، کوالٹی کا نہیں. کبھی یہ نہیں آپ گاڑی لینے جائیں، کبھی آپ گاڑی میں جا کے نا آپ ٹویوٹا والوں کو نہیں کہیں گے جی سوزوکی کی گاڑی اتنے کی ملتی ہے، کیونکہ آپ کو ان کی کوالٹی پر بھروسہ ہے سر، اور آپ کو اپنی جیب پہ بھروسہ ہے. آپ کو پتا ہے میں اچھی گاڑی میں گھومتا پھرتا اچھا لگوں گا. میں نے 2 کروڑ کی گاڑی لینی ہے، 3 کروڑ کی گاڑی لینی ہے، تو اپنی پرسنالٹی کے مطابق. اب اسی پرسنالٹی کے مطابق جب آپ ایک بہت شاندار ریسٹورینٹ کیفے میں جائیں گے تو اس کا مالک بھی آپ کی ہی کلاس کا ہے، لیکن وہ جو کھانا آپ کو کھلا رہا ہے وہ آپ کی کلاس کا نہیں کھلا رہا. وہ وہاں پر کیونکہ یہ چیز نظر نہیں آ رہی، پیٹ میں جا رہی ہے، لوگ دیکھ نہیں. ہاں اگر آپ کے پیٹ میں فوڈ جاتا اور یہاں پر لکھا ہوا آ جاتا یا لوگوں کو پتہ چلتا آپ کیا کھا کے نکلے اور لوگوں نے کیا کھلایا تو شاید چینج جاتا. لیکن یہ اللہ نے آپ کی ایمانداری پر چھوڑ دیا کہ آپ 2 2.5 3 4 5 ہزار پر ہیڈ لے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں ویجیٹیبل فیٹ، کھلا رہے ہیں پروسیس چیز ویجیٹیبل فیٹ والی، مکھن پروسیس کھلا رہے ہیں، گھٹیا والے کریمیں مارکیٹ سے لے کے گھٹیا والی کھلا رہے ہیں. تو پھر ہاسپٹل کا بزنس تو چلنا نا سر. آپ کے بچے بیمار پڑ رہے ہیں، آپ کی فیملی میں، اپنی فیملی میں، یہ جو ریسٹورینٹس اونرز ہیں
جو انڈسٹری کے بڑے بڑے مالکان ہیں, بیکریوں کے مالکان ہیں, جا کے اپنی فیکٹری میں نظر ماریں, اپنے اوپر نظر ماریں کہ اگر آپ کو ایسی بیماریاں ہیں, اگر آپ کے گھروں میں آپ کی فیملیز میں پریویل کر رہے ہیں, تو آپ کا بھی ایک حصہ اس میں. کوشش کریں اپنے حصے کو ٹھیک کریں. اگر آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہولت دے دی, پیسہ دے دیا, سکسیس دے دی, اٹس ٹائم ٹو چینج, کوالٹی پر آئیں. یہ مت کہیں جی ہم تو کوالٹی بیچتے ہیں. اب میں مانتے ہی ہوں اس بات کو کہ کوالٹی, بڑی سے بڑی کمپنی کا نام لے لیں, کوئی کوالٹی نہیں ہے. کیا خوبصورتی ہے, صفائی ہے, پیکیجنگ, آؤٹ لیٹ ہے, نظر آ رہا ہے. آؤٹ لیٹ کے پیچھے کیا ہے, آپ جائیں, خود مالکان جائیں, ان کو دیکھیں اور اس کو مینڈیٹری کر دیں اپنے گھر میں کہ میرے گھر میں یہی استعمال ہوگا. میرے گھر میں جتنی بیکری آئٹم ہیں میری استعمال ہوگی. مکھن بھی میں یہی کھاؤں گا جو یہاں سے آتا ہے. فارمر چیز کا مکھن نہیں لوں گا اپنے گھر میں, وہ لوں گا جو میں اپنی فیکٹری میں ڈال کے لوگوں کو کھلاتا ہوں. تیل وہ استعمال کروں گا جس میں سے میں پروڈکٹ بنا کے لوگوں کو کھلاتا ہوں. اور یہی چیز اگر ریسٹورنٹ والا سوچ لے کہ میں وہ چیز جو میں لوگوں کو کھلا رہا ہوں, وہ کیچ اپ جو میں لوگوں کو کھلاتا ہوں, وہ والی انگریڈینٹس جو میں لوگوں کو کھلاتا ہوں, میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا. آپ دیکھیں معاشرہ بدلتا ہے کہ نہیں, لیکن ہم کیا ہوتا ہے, خود ہم لوگوں کو کھلا دیں گے ہلکی چیزیں, اور اپنے لیے ہم کوشش کریں گے ہم دبئی میں جا کے کھا لیں, ہم آرگینک چیزیں ڈھونڈیں اپنے لیے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم مخلوق ہیں کچھ اسپیشل ہمیں. تو سر کارما بڑی بری چیز ہے جس کو مکافات عمل بولتے ہیں. وٹ کمز اراؤنڈ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, یہ ہونا ہی ہونا ہے. آج نہیں تو اگلی جنریشن وہ نہیں بھگتے گی, اور ہم بھگت رہے ہیں سارے, ہم اس کا شکار. سر وٹ ڈو یو تھنک کہ پاکستان میں جہاں پر ٹیکنالوجی دن بدن جو ہے نا وہ گرو کر رہی ہے, آرٹیزنل پروڈکٹ فارمیسیز میکنگ بنا رہا ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں آرٹیزنل پروڈکٹ کی پاکستان میں ڈیمانڈ بڑھے گی, اینڈ ایون انٹرنیشنلی آرٹیزنل چیزوں کو پریفر کیا جائے گا؟ یار فارمر چیز میکنگ کو تو میں لیڈر کے طور پر دیکھتا ہوں. وقت میں اللہ نے مجھے اگر زندگی دی تو اگلے 10 سال میں یو ول بی ون آف دی بیسٹ نون اینڈ ایکسپورٹنگ کمپنیز ان پاکستان. اور ہم اس پر مسلسل کام کر رہا ہوں. میں 7 days a week, وہ کیا لکھتے ہوتے ہیں 7-724 میں وہ والا بنتا ہوں. آرٹیزنل چیز کی جہاں تک تعلق ہے, دنیا کا کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا. میرا پہلا ڈیکیڈ ہے, میں نے اپنے آپ کو 10 سال دیے تھے. 10 سال میں نے یہاں سے سفر کیا, اب اگلے 10 سال میں انٹرنیشنل سفر دے گا. لوگ کام کر رہے ہیں پاکٹس میں, چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں کام کر رہے ہیں. ابھی یہ بہت بڑی انڈسٹری نہیں بنی, دنیا بھر میں بہت بڑی انڈسٹری. آپ یورپ چلے جائیں نا, وہاں آرٹیزنل چیز کھائی جاتی ہے, وہاں پروسیس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہے. پھر وہاں پر آپ لائف اسپینس دیکھیں, وہ صرف چیز نہیں, فوڈ. وہ جو یورپ ہے وہ فوڈ لور ہے اور وہ اچھا فوڈ کھاتے ہیں. اٹلی میں آپ کیچپ پیزے کے ساتھ کھائیں, آپ کو اٹھا کے ریسٹورنٹ سے باہر نکال دیں گے. وہ اس کو ایک تو ان کے ٹیسٹ پیلٹس کے مطابق ہر آرٹیکل کے ساتھ کوئی چیز استعمال ہونی ہے. برگر میں کیچپ استعمال ہوتا ہے, پیزا پر نہیں ہوتا. پیزا جو ہے پاکستان میں بنتا ہے جیسے چائنیز کو ہم یہاں پر کر کے کھاتے ہیں, یا شاورمے کا جو حال کیا ہوا ہے, سیم پیزا کا حال کیا ہوا ہے. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میدے کی روٹی, اس کے اوپر وہ ٹماٹر کی خوب مرچیں ڈال کے سوس, جس میں خوب تڑکا شڑکا, میرے نزدیک تو نیاری اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ ڈال کر, اور اس کے اوپر پھر یہ ہلکی پھلکی چیزیں پروسیس والی ڈال کر, اور تھوڑی سی سبزیاں اور گوشت, وہ جو آج کل پروسیس میٹ آ رہا ہے وہ ڈالیں گے, تو یہ پیزا ہو گیا. یہ پیزا نہیں ہے. میں اس کو ذرا تھوڑا سا ایک ٹائم لے کے میں اس کو پورا کر دوں کہ میدا کھا رہے ہیں, میدے کے اوپر پروسیس پروڈکٹس کھا رہے ہیں, جو چیز ڈال رہے ہیں وہ بھی ویجیٹیبل فیٹ ہے, جو آپ اس کے اوپر جو وہ ٹکڑے رکھ رہے ہیں گوشت کے وہ بھی 100% پروسیسڈ ہیں. اس کے بعد جو آپ نے اس کے اوپر سوس ڈالی ہے وہ بھی آپ نے یا تو بازاری لے کے ڈال دی ہے, یا اس کے اندر خوب مرچیں ویچیں اسپائسی اتنا کر دیا کہ آپ کے گٹ میں جا کے آپ کو پرابلم پہنچائے. تو یہ کوئی آپ نے ایک اچھے فوڈ کا لے کے بیڑا کر دیا چسکے کے لیے. اٹلی میں اس بات کو سمجھا جاتا ہے, وہاں پر فریش موزریلا استعمال کی جاتی ہے, اور ڈھیروں کے ساتھ یہ اسٹنگس نکالنے والا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. سوس فریش ٹمیٹوز کی بنتی ہے اور بیزل کی بنتی ہے, اور اس کے اندر اولیو آئل ایڈ ہوتا ہے. اسی طرح جو وہ ڈو بناتا ہے اٹالین, وہ فرمنٹڈ کرتا ہے. وہاں پر میدے کے اوپر کنسپٹ نہیں ہے, میدا ہوتا ہے لیکن یہ فرمنٹڈ ڈو ہوتی ہے, مختلف چیزوں کے ساتھ فرمنٹیشن پہ جاتی ہیں. تو فرمنٹیشن فوڈ آپ کے کٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. تو پھر ان کے ساتھ لائف اسپین بھی تو دیکھیں نا 120-130 سال ایسے ہی. ان کے دیکھیں ہاسپٹلس خالی پڑے, ہیلدی ہوتے ہیں وہ, ان کی لائبریریز بھری ہوئی ہیں, آپ کے لائبریریز ہیں ہی نہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے نا یار, لوگ تو نہیں آئیں گے بدلنے کے لیے آپ کو, تو اپنا مائنڈ سیٹس آپ کو چینج کر دیں. تو ناظرین, جیسا کہ سر کے جو کنسرن تھے, جو ایشوز تھے پاکستان میں ایک بزنس مین کو جو ایشوز فیس ہوتے ہیں, آپ نے کچھ سنے, اور جو آپ کے کویشچنس تھے, جو آپ کے کنسرنس تھے, کچھ حد تک آپ
اس کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے. تو اس ایپیسوڈ کے لیے اجازت چاہوں گا فارمسیز میکنگ کے پلیٹ فارم سے. اللہ حافظ.